अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना नदीम साबिर एडवोकेट। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमने दावत दी मोहम्मद याकूब चौधरी साहब को। आप एडिटर हैं इदारा सौतुल कुरान के, डायरेक्टर हैं सॉरी, और आपने बहुत सी कुतब तहरीर की हैं। आज का हमारा मौजू है अवैस करनी कौन थे। बहुत सी रवायात इनके मुतालिक मशहूर हैं। यहाँ तक है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब नबी आपको अपने तमाम रिश्तों से मुकद्दम ना हो जाए, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अवैस करनी अपनी वालदा की खिदमत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने नहीं आए। और फिर उनका ये मुकाम है कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा जाता है कि जब वो आएँ तो उनसे मेरी उम्मत के लिए भी दुआ कराना और अपने लिए भी दुआ कराना। तो वो कौन थे, उनका क्या मुकाम है या उनकी क्या शख्सियत है, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज का हमारा प्रोग्राम है। हम आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। ये अवैस करनी कौन थे? इनको आप ताबी कहेंगे, साबी कहेंगे, क्या कहेंगे, या वो क्या वो शख्सियत है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये है कि ये जो रवायात है ना जिनका आपने ज़िक्र किया है, इन रवायात में उन्हें ताबी की हैसियत से पेश किया गया है। ताबी की तारीफ़ यही है कि जिसने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को देखा हो और उनसे रवायत की हो। जहाँ तक इस शख्सियत का तल्लुक़ है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। जो मुहक्किकीन हैं अस्मा और रिजाल वाले, वो तो इनको मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं इस नाम की कोई शख्सियत नहीं है दुनिया में, ये एक फ़र्जी शख्सियत है जो बना ली गई है। और यमन के रहने वाले एक आदमी जिनके बारे में कहा गया कि ये इनका नाम अवैस था, और ये कि ये बीमार थे, इनके जिस्म पर दाग थे, वो बतौर निशान थे। जैसा कि जब ये आए मदीने में तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिले, तो उन्होंने पूछा, अलामात पूछी, और उसने तस्लीम किया कि मेरे जिस्म पर अलामात हैं। तो उन्होंने फिर ये इस बात को माना कि हाँ ये अवैस है। और इसके बारे में हमें बताया गया है, हुक्म दिया गया है कि वक़्त के जो खलीफा हैं अमीरुल मोमिनीन, वो इनसे दुआ करवाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए और अपने लिए भी। तो ये चीज़ें जो हैं ना, रवायत की कसौटी पर पूरी नहीं उतरती। एक बात तो ये। दूसरी असूली तौर पर बात ये है कि कुरान मजीद में जो नबियों के बाद, खुसूसी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मुकाम और मर्तबा बयान किया गया है, वो सहाबा किराम का है। और फिर सहाबा किराम में से जो मर्तबा बयान किया गया है दर्जा ब दर्जा, वो उन लोगों का है जो रज़वानी है, यानी बैत रज़वान जिन्होंने की, जो फ़तह मक्का से पहले ईमान लाए, जिन्होंने नबी के साथ हिजरत फरमाई, उनका पूरा ज़िक्र है। फिर कुरान मजीद में उनकी तफसील बयान की गई, और फिर उनके बारे में कुरान ने कह दिया कि उलाइकुमुर राशिदून, कि ये रुश्द व हिदायत वाले लोग हैं सारे। कहीं कह दिया कि यही उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, कि हकीकी मोमिन यही हैं। कहीं कह दिया गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, उन्हें बेहतरीन उम्मत करार दिया गया। बाद लोगों ने यूँ समझा कि जैसे पूरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहा गया है, ऐसा नहीं है। दरअसल सहाबा किराम का ये एजाज़ है। तो अब सहाबा किराम के मुकाबले में किसी शख्स को पेश करना, ये दरअसल सहाबा की तौहीन है। कोई वो शख्स जो सहाबा के मर्तबे को जानता है, या उनके मकाम और अहमियत को जानता है, उनकी कुर्बानियों को जानता है, जिनके लिए अल्लाह तबारक ताला ने खैरुल बरिया जिन्हें कहा हुआ है, जिन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु कहा हुआ है, उनके मुकाबले में किसी दूसरी शख्सियत को लाना और फिर ये कहना कि वो उससे दुआ करवाए, तो ये गोया रवायत के पर्दे में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और सहाबा की ज़ात पर एक यूँ समझ लीजिए कि उनकी तौहीन है जो की गई है। ऐसी शख्सियत से जिसकी कोई हैसियत नहीं और उसकी कोई रवायत भी नहीं है।
اگر وہ کوئی تابی ایسا تابی تھا جس کی جو اتنا فاضل آدمی تھا، اتنا پہنچا ہوا آدمی بزرگ تھا، تو کوئی روایات اس کی ہوتی نا، جی 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 شریعت میں کوئی اس کا مقام ہوتا، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت ہوتی، وہ محدث تھا، کون تھا، راوی تھا، کیا تھا؟ جی جی اس حیثیت سے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر اس کی کوئی حیثیت بیان کی گئی ہے تو وہ ایک صوفی کی حیثیت بیان کی گئی، ایک درویش کی حیثیت بیان کی گئی. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کسی درویش کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کی درویشی جہاد میں رکھ دی گئی ہے. میری امت کی جو ہے جو ریاض ہے، ریاضت جس کو کہتے ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں رکھ دی گئی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سنو تلواروں کے سائے میں ہے جنت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو عظیم وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ کے صحابی، وہ انہیں یہ کہا جائے کہ جا کر کے دعا کرو اس شخص سے جس کی کوئی حیثیت ان کے مقابلے میں نہیں ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلفۂ راشدین، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، دیگر صحابہ کرام، ان کے بھی والدین تھے. انہوں نے اپنے والدین کو، اپنی اولادوں کو، اپنی فیملیز کو نظر انداز کر کے جو ہے وہ جہاد بھی کیے. ایسا بھی ہوا کہ کسی صحابی کی رات میں شادی ہوئی ہے تو وہ دن میں جہاد میں چلے گئے. تو یہ کیا ایسی خاص ایک فضیلت تھی کہ ماں کی خدمت میں ایک طرف قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور دوسری طرف صریحاً اس کی اپوزٹ سائڈ پہ یہ مقام بیان کیا جا رہا ہے. اصل میں یہ ہے نا کہ یہ جو صوفیزم ہے نا، یہ سارا اس کا پلان ہے کہ اس کے پلان کے تحت یہ سب کچھ. دیکھیں نا آپ صوفیہ کی عبادت کے طریقے دیکھیں کہ ان کے اندر کتنا تشدد ہے، کتنی ان کے اندر سختی ہے. مثال کے طور پر یہ صوفیہ جو ہے نا ایک صلاۃ المقوس پڑھتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے القول الجمیل میں اس کا ذکر کیا ہے. تو وہ بڑی مشہور ہے نا عوام کے اندر کہ وہ جو ہیں فرید الدین گنج شکر گنج جو تھے، وہ کچے دھاگے کے ساتھ جو ہے نا 12 سال انہوں نے اپنے آپ کو لٹکائے رکھے تھا. حالانکہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہے. واقعہ سن ہے کہ جب عجودن کی مسجد میں وہ امامت کرتے تھے، وہاں ایک کنواں تھا، کنویں کے اوپر وہ ایک درخت کا ٹہنا تھا، اس پہ رسہ ڈالا ہوا تھا. اور یہ ایک صوفیہ کا چلہ ہے، 40-41 روزہ چلہ ہے. اس میں وہ اپنے آپ کو خادم کو کہتے تھے کہ میری ٹانگ کو رسہ باندھ دو، اور وہ الٹے کنویں میں لٹک جاتے تھے. یہ 41 دن کا چلہ انہوں نے کیا ہے. یہ مشہور ہے، یہ صلاۃ الموقوف ہے. یہ چشتیہ جو ہمارا سلسلہ ہے نا، اس میں چشتیہ کے اشغال میں ہے. اس کو صلاۃ الموقوف کہتے ہیں. یہ اس طرز کی ایک چیز ہے. دیکھیے کہتے ہیں، یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنایا کے دان ٹوٹ گئے ہیں، یعنی ایک دان ٹوٹ گیا ہے. تو اس نے یہ خبر جب سنی تو اس نے اپنا دان توڑ لیا. پھر اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے دوسرا ہو، تیسرا ہو. یہ کرتے کرتے اس نے اپنے سارے دان توڑ ڈالے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ صحابہ کی کو سننا تھا اس طرح؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح تم ایمان لاؤ گے، فقط ہدایت پاؤ گے. یعنی شریعت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اپنے آپ پر تشدد کرو اور اپنے اعضاء جو ہیں ان کو ضائع کرو؟ کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا. تو پھر یہ خلاف شرع عمل وہ کر رہا تھا. اسی لیے محققین کہتے ہیں کہ اسلام کی کوئی شخصیت نہیں ہے، یہ ایک جعلی شخصیت صوفیہ نے بنائی ہے جس کو لے کر کے چلے اور صحابہ کی توہین کی گئی ہے. عشرہ مبشرہ کے صحابی، پہلی بات تو یہ کہ وہ صحابہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقام سے جو آدمی باخبر ہے وہ اس طرح کی کوئی بات بنا سکتا، بیان کر سکتا ہے کہ وہ دونوں جا کر کے اس سے اپنی بخشش کے لیے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کے لیے بھی دعا کروائیں گے؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں. جھوٹی روایات ہیں میرے بھائی. اور یہ بھی میں چلتے چلتے عرض کر دوں کہ یہ جو ہے کہ اس نے اپنے دانت توڑ لیے، یہ جو ہے کہ اس نے اپنے دانت توڑ لیے، کہ یہ وہ روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کی خود کی جو کڑیاں تھیں آپ کی
آنکھ کے نیچے ابرو کے نیچے جو ہے نا دھنس گئی، آپ بہت شدید زخمی ہو گئے، گر گئے، یہ ہو گیا وہ. جب آپ کو اسناد کے حوالے سے ان روایات کو پڑھیں گے تو یقین مانیے یہ جھوٹی روایات ہیں. اور میں نے پوری تحقیق کے ساتھ ان پر لکھا ہوا ہے. اپنی میں نے کتاب مقام مصطفیٰ کی 7ویں جلد میں اس پر غزوہ احد کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا، میں نے اس پر اس کو لکھا ہے کہ غلط ہے، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، بات صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں مجھے 6 چیزیں زیادہ بطور فضیلت دی گئی ہیں. ان میں ایک یہ ہے منصور تو بالروب، میری مدد روب و دبدبے کے ساتھ کی گئی ہے. اور ایک حدیث میں ہے، بخاری لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرا دبدبہ اور میرا روب میرے دشمن پر 1 ماہ کی مسافت سے پڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. 1 ماہ کی مسافت، 1 ماہ کی مسافت پیدل چلیں، اگر آپ پیدل چلیں تو زیادہ سے زیادہ کوئی شخص جو ہے نا وہ 25-30 کلومیٹر سے زیادہ سفر پیدل نہیں کر سکتا روزانہ. ٹھیک ہے، 1 ماہ چلتا رہے تو دیکھ لے وہ کتنا سفر کرے گا. اتنی دور سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب پڑ جاتا ہے تو وہ کون سا دشمن ہے جو نبی کو آ کے مار بھی جائے، زخمی بھی کر جائے اور پھر اسے ہو بھی کچھ نہ. اچھا، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ یعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم تو یہ بات کہہ بھی نہیں سکتے کہ اس کا مطلب ہے کہ غزوہ احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 یا 2 دان سے محروم زندگی گزار رہے تھے. آپ حلیے پر جتنی شمائل پر کتابیں آپ پڑھ جائیں، جتنی شمائل پر کتابیں آپ پڑھ جائیں، حلیہ بیان کرنے والا کوئی شخص نہیں کہے گا کہ آپ کا دان ٹوٹا ہوا تھا، 1 یا 2 ٹوٹے ہوئے یا سرایا ٹوٹا ہوا تھا، کوئی نہیں کہے گا. نہیں، یقیناً اگر ہے نہیں نا، یہ جھوٹی بات ہے نا، جھوٹی بات ہے جو بنائی گئی ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں صاف اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا واللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ نے لفظ عصمت کا استعمال کیا ہے اس آیت میں. اس اہل علم کہتے ہیں سورہ المائدہ میں یہ کہا اللہ یعصمک من الناس. اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے 2 معنی ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی حفاظت اور کردار کے لحاظ سے بھی حفاظت. آپ کے اخلاق میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی اور آپ کی ذات بھی محفوظ رہے گی اور رہی. اور اس طرح کی بہت بے شمار احادیث ہیں کہ دشمن آپ کو کوئی غزا نہیں پہنچا سکے، کبھی بھی دشمن کامیاب نہیں ہو سکے، نہ مکے کے اندر نہ مدینے کے اندر. اس طرح کی بے شمار روایات موجود ہیں، تفصیل کا تو اس وقت موقع نہیں ہے. اس لیے یہ شخصیت جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان 2 عظیم المرتبت صحابہ، عشرہ مبشرہ کے صحابہ، امت کے اندر جن کا بہت بڑا مقام ہے، ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ اپنی بخشش کی بھی اور امت کی بخشش کی دعا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پاس جاؤ. یہ صوفیزم ہے بھائی، یہ درویشی ہے، اس کا کوئی لینا دینا دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے، نہ شریعت کے ساتھ. اور نہ ایسی شخصیت کی روایات کہیں نظر آتی ہیں کہ اتنا بڑا فاضل آدمی ہوتا تو اس سے محدثین جو ہے نا، ایک طرف کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے اور میں نے وہ دعا قیامت تک روک لی اپنی کہ میں اپنی امت کو بخشواؤں. ایک طرف وہ بیان کرتے ہیں، بالکل حدیث ہے، ٹھیک ہے، وہ مسند حدیث ہے. اور یہاں پھر ان سے دعا کرنے کا کیا جواز کوئی جواز ہی نہیں ہے نا، حقیقت کوئی نہیں. یہ کوفیوں کے بنائی ہوئی من گھڑت روایات ہیں. یہ پہلے کوفہ، اب میں کیا کہوں کہ وہ کون لوگ تھے جو یہ باقاعدگی کے ساتھ یہ انہوں نے ایک ٹکسال قائم کر رکھا تھا جو روایتیں کر دے گا. بے شمار اس طرح کی شخصیات ہیں، راوی کو گڑے گئے ہیں، جن مثلا زرمر حبیش بڑا مشہور نام ہے روایت میں، حالانکہ وہ مخزرم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پیدا ہوا تھا. اسے جاہلیہ کہتے ہیں کہ ایام جاہلیت کا اس کی پیدائش. کہاں پیدا ہوا، کس قبیلے کا تھا، کہاں آیا، کہاں اس نے آن کے آ کر کے اسلام قبول کیا. اس طرح ابو وائل ہیں، وہ بھی محدثین محققین کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوفیوں کے گھڑے ہوئے راوی ہیں. وہ تو صحابہ گھڑ لیتے تھے، مصنوعی صحابہ بنا لیتے تھے اور روایات گھڑتے تھے اور روایات کے باہر لگے ہوئے اس طرح کا یہ ایک کردار ہے. یہ کریکٹر جو ہے اس کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے اور پیش عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے
اس پر یہ کہنا کہ یہ کوئی بزرگ آدمی تھا. اب رہ گئی یہ کہ والدین کی خدمت. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو ہیں ان سے بڑھ کر کے کس نے کی ہے خدمت؟ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے میرے گھر. جی. اسما کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, ہجرت کر کے اسما آ گئی, ابو بکر آ گیا, پورا کنبہ آ گیا. جی. تو آ کر کے مسئلہ پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں, جی. مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, خدمت کرو اس کی. جی. جی. خدمت کرو. اب اس خدمت کے لیے کیا اسما کو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, ہجرت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ صحابہ کا کردار تو بالکل اس کے برعکس ہے. اس لیے یہ بات درست نہیں ہے بھائی. صحابہ کے اعمال جو ہیں, صحابہ کے بارے میں جو کچھ قرآن مجید میں کہا گیا ہے, جو مرتبہ صحابہ کا بیان کیا گیا ہے, وہ کسی شخص کا مرتبہ نہیں ہے امت کے اندر. خصوصی طور پر یہ جن بزرگوں کا نام لیا گیا جا رہا ہے, اور ابو بکر عمر شیخین, ٹھیک ہے, یہ لوگ. اور پھر جو لوگ جو ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی, جنہوں نے مکہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شراکت کی, پھر جنہوں نے ہجرت کی, اور جنہوں نے اپنے اموال خرچ کیے, جنہوں نے اپنی جانیں لڑا دی, ان کا مقام و مرتبہ ہوا اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر البریہ کہا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. لوگ ان سے دعائیں کرانے کے لیے آتے تھے, لوگ ان کی خدمت کرتے تھے, لوگ ان کی صحبت تلاش کرتے تھے. ایک حدیث میں ہے, مسلم کی حدیث میں, بلکہ کئی حدیثیں آئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جب مختلف علاقوں کے لیے اسلامی لشکر جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ ان کے اندر کوئی صحابی ہے. یعنی ان کی برکات کا یہ لوگوں کے اندر تصور یہ تھا, جن کی برکات کا, جن کی موجودگی سے فتح ہونے کا تاثر موجود تھا, وہ ان میں سے اعلیٰ درجے کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے دعائیں کراؤ. یہاں ایک اور بھی بات, حقیقت اس بات کی نہیں, ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے. جی. وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی بارش نہیں ہو رہی تھی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ دعا کرائیں. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ وہ مقام جو صحابہ کا ہے وہ کسی اور کو تو جا ہی نہیں سکتا, نہیں جا سکتا. یہ چاہیے بات کرے, ایک الگ موضوع کسی دوسرے موقع پر رکھتے ہیں, یہ بھی درست نہیں ہے بات. یہ جو وسیلے واسطے اور وسیلے کی روایات بنائی گئی ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس حوالے سے کہ آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی دعائیں موجود ہیں, صالحین کے دعائیں موجود ہیں. اس طرح حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ کتاب الدعوات کا باب باندھا گیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں. انبیاء کی دعائیں حدیثوں میں بھی موجود ہیں. کوئی ایک حدیث لاؤ, کوئی ایک آیت لاؤ جس میں وسیلے سے دعا کی گئی ہو, کوئی ایک لاؤ. کہ کس طرح کی بات, اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو آپ کی بات بڑی ہو رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کو بیچ میں ڈال کر دعا کروں, تفعیل فلاں کروں یا بتوسل فلاں کروں, دراصل اس کو اللہ پر اعتماد بالکل نہیں ہے. اگر اللہ پر اعتماد ہوتا تو ڈائریکٹر اللہ تو کہتا ہے مجھے پکار, میں تجھے جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ مجھے پکارو, میں تمہیں جواب دوں گا. میں اور اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے. اس لیے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ہمارے لٹریچر میں, یہ دراصل صوفیہ کی چیزیں ہیں. یعنی اس سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ صوفی ازم قرآن کے دین کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے یا اس کو ملاوٹ ڈالنے کے لیے ایک فردی کردار یا ایسی چیزیں یا ایسا, اس میں میں نے عرض کیا نا, میں نے وہ جو کتاب توحید باری تعالیٰ اور صوفیہ کرام لکھی, اس میں نے یہی کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام کو انہوں نے پھیلایا اور ان کی خدمت بڑی کی ہے. بھائی میں نے کہا یہ دین طریقت کو پھیلاتے رہے اور تو کچھ نہیں کیا. یہ قوالی لوگوں کو سکھاتے رہے, یہ اس طرح کی باتیں سکھاتے رہے, جھوٹی کرامات سکھاتے بتاتے رہے. تو انہوں نے کون سا دین سکھایا بھائی؟ جو ان کی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان میں کون سا دین ہے بتائیے؟ قرآن ایک طرف قرآن مجید رکھی ہے, حدیث رکھی ہے, اور دوسری طرف یہ تصوف پر لکھی گئی کتابیں دیکھیے, آپ کو روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ وہ کون سا دین ہے جو لے کر آئے. تو یہ اس طرح کے کریکٹر انہوں نے بنائے ہیں کہ بعض وہ لوگ ہیں جی عشاء کی وضو سے 40 سال تک وہ نمازیں پڑھتے رہے,
फजर की नमाज पढ़ते रहे, फलां जो है तो रोज़ा रखता था तो रोज़ा छोड़ता ही नहीं था। पर भाई पूछे उनसे कोई कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया आप क्यों करते हैं? जी जी ठीक है, कोई कहते हैं जी 1000 सा नफल पढ़ता था रोज़ाना, जी जी कोई कहता है कि जी फलां बुजुर्ग जो थे ना वो रोज़ाना कुरान मजीद ख़त्म करते थे। क्यों करते थे भाई, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हुआ है। जी 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 ठीक है, जब साहबा ने ये अमल नहीं किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल नहीं किया, तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? शरीयत पर चलो ना, शरीयत के पीछे चलो। फत्ता में ऊ नहीं कहा गया है ना कि मेरे पीछे पीछे आओ। जी 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 अल्लाह से मिलना है हाँ जी हाँ जी तो अल्लाह से मिलने का तरीका ये बताया गया है कि फत्ता बेऊनी, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे नक्शे कदम पर आओ। तो क्या नक्शे कदम पर थे वो साहिब जिनका यहाँ जिक्र हो रहा है? नहीं, क्या वो साहबा में से किसी ने दांत तोड़े अपने? नहीं साहबा से किसी का बड़ा दर्जा है? तो उसको किसने कहा था कि तू शरीयत के खिलाफ ही अमल कर? इसलिए अपने आप पर जो है ना, अपने अज़ा को नुकसान पहुंचाना, जिसको नफ्स मारना या अपने वजूद को जो है ना उस पर सख्ती करना मना है, शरीयत में मना है। कोई शख्स अपने दान नहीं तोड़ सकता, कोई शख्स अपने आप अज़ा नहीं सूरह तोड़ बकरा में गालबन है मना क्या किया ईमान गया। वालों खुद को अपने हाथों से हलाकत में न डालो। तो फिर इस यहाँ से अंदाज़ा करें कि उस शख्स को उस दिन को गोया दीन का कोई इल्म ही नहीं था। जी जी इसी यहाँ दीन इस्लाम जज्बात पर नहीं चलता भाई। दीन इस्लाम का एक कानून है, एक शरीयत है। वो शरीयत हमें साहबा से मिली है। जी जी साहबा के ज़रिए जो दीन हमें मिलेगा वही मोतबर है। किसी सूफी के ज़रिए मिला हुआ दीन हमें मोतबर नहीं है ना। हम बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस्लाम एक कोडिफाइड लॉ है, कुरान पाक तहरीरी तौर पर मौजूद है और उसके अंदर अल्लाह ताला ने उसकी फजीलत, उसकी बरक़ात, उसकी अहमियत के लिए कहा सूरह हजर की आयत नंबर 9 में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जबकि दीन से हटकर हम किस्से कहानियों में चले जाएं तो कुरान उसके ऊपर एक वाज़ेह चैलेंज करता है, हातू बुरहानकुम, कि तुम्हारे पास क्या है, इसकी कोई दलील, कोई सनद है। इसका मतलब है कि हर वो चीज़ जो कुरान के अहकामात से टकराएगी वो बातिल है, वो झूठ है, वो गलत है। मुझे इजाज़त दीजिए। कमेंट बॉक्स में हम आपके मुंतज़िर रहेंगे, आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।